आसिम मुनीर साहब, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त फौज ने आपको इलेक्ट नहीं किया है। आप ये सोच रहे हैं कि आप फौज के कंधे के ऊपर आप यहाँ 10 साल बैठेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, आप इस पर पहले फोकस करें कि आपने इस इक़्तिदार को लंबा करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। पहले आपने 9 में ही किया, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ताकि आप इस बहाने पीटीआई को मुकम्मल तौर पर क्रश कर दें। जब इलेक्शन हुए, पीटीआई ने इलेक्शन स्वीप किया, अगले दिन आपने यही इलेक्शन पीटीआई का चोरी करके आपने दूसरे सजाशुदा लोगों को वो इलेक्शन दे दिया। आपने जजेस को कंट्रोल करना चाहा, इसके लिए आप 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए। इस तरमीम से आपने जजेस को एक सरकारी इदारा बना दिया, इनको कंट्रोल में ले आए। नंबर 3, एक और बात थी कि आपने मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर दिया। और बड़े साल लगे थे कि हमारे मीडिया कुछ हद तक आजाद हुआ था। बड़े सालों बाद जमहूरियत तरक्की कर रही थी, बड़े साल लगे कि अदलिया भी अपने आप को बेहतर कर रही थी। आपने इन तीनों चीजों को, यानी रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत, इंसानों के साथ रवैया, जुल्म की जो दास्तानें जो खुली हुई हैं, जब से 9 मई हुआ वो सबके सामने है, ये सारे तबाह हो गए। नंबर 4, इमरान खान साहब ने कहा कि सबसे बड़ी चीज इस वक्त पाकिस्तान में सबसे कम इन्वेस्टमेंट आई है। पाकिस्तानी तारीख में इन्वेस्टमेंट इन्हीं वजूहात की वजह से कम हो गई है। इसका नतीजा ये हुआ कि आज आपके 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। ये तो खान साहब पिछली रिपोर्ट बता रहे हैं ना, अब नई रिपोर्ट आई ना सैलाब के बाद, तो पता चलेगा कि ये लोग 50% से भी बढ़ गए हैं, जो पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत का इंडेक्स है। अब तक जितना पाकिस्तान ने कर्जा लिया था, इस हुकूमत ने 3 साल में उतना ही कर्जा डबल कर दिया। यानी जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक लिया गया ना, इमरान खान साहब की हुकूमत के आखिरी दिन तक, उतना ही कर्जा ये हुकूमत ने पिछले 3 साल में लिया। ये सिंपल मैं आपको करूं, मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया भी था, थोड़ा ही फर्क रह गया। जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर इमरान खान के दौरे हुकूमत तक पाकिस्तान ने लिया, 70 सालों से ज्यादा की एक तारीख है, 75 साल तक जितना कर्जा पाकिस्तान ने लिया, उतना कर्जा इन्होंने 3 साल में ले लिया। ये है आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुश्तरका कारकर्दगी। और जो SIFC इन्होंने बनाई है, उसका नतीजा क्या निकल रहा है? उसको एक बड़ा फेलियर है। उसने पाकिस्तान को टके का कुछ नहीं दिया। 78 साल की, यानी 1972 के बाद, अगर पाकिस्तान की सारी तारीख आप उठाएं तो 1972 के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ पिछले 53-54 साल में कि पाकिस्तान में इतनी कम सरमायाकारी आई है। बेड़ा ही गर्क हो गया सरमायाकारी का। सरमायाकारी के लिए आर्मी चीफ ने एक इदारा बनाया, SIFC। ये तो हालात। अच्छा, इसके बाद जी वो कहते हैं कि 47 बिलियन डॉलर था पहले, अब 90 बिलियन डॉलर तक चला गया है। आपने इस कौम को दुगना कर्जा करके मकरूज कर दिया है। अच्छा जी, एक और सबसे आम पॉइंट अफगानिस्तान का है। चौथी या 5वीं दफा ये मैंने कहकर भेजा है कि सबसे पहले आपने अफगानिस्तान को धमकियां दी, उसके बाद यहाँ जो अफगानी थे उनको धक्के देकर पाकिस्तान से निकाला गया। वो 3-3 नस्लों से यहाँ बैठे हुए थे, उनको धक्के देकर निकाला गया। फिर आपने वहां बमबारी की। आप ये चाहते थे कि वहां से पाकिस्तान के ऊपर हमला हो और आप ये कह सकें कि हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। और जो एंटी तालिबान है वो आप इनको बता सकें कि आप हैं वो मुजाहिद जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि देखें, एक प्रेडिक्शन मैंने इलेक्शन से पहले की। ये इमरान खान साहब एक पेशन गोई भी उन्होंने की आज, और ये बड़ी खौफनाक पेशन गोई है। और जितनी पेशन गोइयां इमरान खान साहब ने की है ना गुज़िश्ता चंद सालों में, वो सारी ठीक साबित हुई। उन्होंने बताया था कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, आपने देखा होगा। उन्होंने बताया था कि ये मेरी हुकूमत बेशक गिरा देंगे, लेकिन मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, वो भी हो गया। उन्होंने कहा था लोग मेरे साथ खड़े होंगे, वो भी हो गया। ये भी कहा कि ये मुझे जेल में डालेंगे लेकिन तोड़ नहीं सकेंगे, वो भी हो गया। उन्होंने कहा कि मैं जेल से बैठकर इलेक्शन जीत जाऊंगा, वो भी हो गया। अब इमरान खान साहब ने बहुत सारी और बातें की हैं जो ठीक साबित हुई हैं। अब वो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब कि एक प्रेडिक्शन मैंने इलेक्शन से पहले की थी, जब सबका ख्याल था कि पार्टी क्रश हो गई है, लोगों को धमकियां मिल रही थी, लोगों को उठाया जा रहा था, तब मैंने कहा था कि पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। आपको पता है वो बात सही साबित हुई। अब मैं अगली पेशन गोई करने जा रहा हूं और आपको ये बता देना चाहता हूं, अब वो वक्त बहुत जल्दी से आ गया है और आ रहा है, जिस वक्त पाकिस्तान में इन सारी वजूहात की वजह से, इस जुल्म के निजाम की वजह से, मईशत की तबाही की वजह से और नाइंसाफी की वजह से हालात तेजी से उस तरफ जा रहे हैं जहां ये पाकिस्तान में वही हाल होगा जो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में हुआ। पाकिस्तान के हालात बड़ी तेजी से उस तरफ जा रहे हैं। आखिरी पैगाम इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी की आदत को दिया कि पीटीआई ने सारे लीगल रास्ते अपनाए, हमने कभी इंतशार नहीं किया, हमने कानून का रास्ता इख्तियार किया है। हमारी पीटीआई
نے کوشش کی کہ اچھی طرح عاصم منیر کے ساتھ چلیں، حکومت کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں، لیکن اب وہ ٹائم نہیں رہا۔ ہمارے یہ کرنے کے باوجود ظلم اور فسادیت بڑھتی گئی، ایک ایک کر کے سیٹیں چھینتے گئے۔ ابھی آپ کو روز 10 سال کی سزائیں دے رہے ہیں، تھوڑی سی بات ہوتی ہے آپ کو نائل کر دیتے ہیں، آپ اسمبلیوں میں بات کرتے ہیں آپ کو نائل کر دیا جاتا ہے۔ آپ سمجھ لیں اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اصلی اپوزیشن کا کردار ادا کریں، یہ آپ کے ووٹروں کی بھی ڈیمانڈ ہوگی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ صحیح اپوزیشن کریں، آپ جتنا کریں گے یہ اتنا آپ کو کرش کریں گے، آپ لوگوں کو یہ مزید کرش کرتے جا رہے ہیں۔ جس نے اپوزیشن صحیح نہیں کی، اس وقت آپ اپنی سیاسی قبریں کھود رہے ہیں کہ یہ جو 27 کا پشاور کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پورا پاکستان بھرپور طریقے سے میں لوگوں کو ڈائریکٹ کر رہا ہوں اور اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اس جلسے میں پورا پاکستان حصہ لے، پوری پارٹی متحد ہو اور اب فوکس کریں 27 تاریخ کو ہونے والے جلسے پر۔ یہ ناظرین عمران خان صاحب کا پیغام سیدھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ناظرین عدالتوں میں رولا پڑا ہوا ہے جو جسٹس جہانگیری کے ساتھ کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس ڈوگر نے جو کیا، وکلا بہت سخت ناراض ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہاں بڑی سخت تقاریر ہوئی، بہت سارے وکیل رہنما بولے، نوجوان وکلا میں بہت زیادہ غصہ ہے۔ اب مارم بلوچ کی طرح ایمان مداری کو بھی جیل میں ڈالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور باقاعدہ سوشل میڈیا پہ دھمکیاں دلوائی جا رہی ہیں۔ تو ایمان مداری نے کہا کہ ریاست جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنی آواز اٹھائی اور عسکری عدالتوں کے بائیکاٹ کے اوپر انہوں نے زور دیا، انہوں نے کہا کہ تالے لگانے پڑیں گے، سڑکوں پہ آنا پڑے گا، کوئی رستہ بچا نہیں ہے، یہ کوئی تھانے دار یا بدماش ہے کہ پکڑ لوں گا، یہ انہوں نے بات اٹھائی دوبارہ۔ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جسٹس ڈوگر، یہ جناب ان کا جو کریکٹر ہے اس کو ایسے پورٹریٹ کیا۔ ایمان مداری صاحبہ نے بہت دلیر خاتون ہے اور حق کے لیے کھڑی ہیں جیسے مارنگ بلوچ کھڑی ہے، تو جس طرح مارنگ بلوچ کو دھمکیاں دی جاتی ہیں ویسے ہی اب یا انہیں گرفتار کیا گیا، ویسے اب ایمان مداری کو بھی گرفتاری کی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ریاست جو گرے اس وقت اپنے ہاتھوں سے لگا رہی ہے نا، یہ دانتوں سے بھی نہیں کھلنی بات جو یہ حرکتیں کر رہی ہیں، یہ داغ ان کے اوپر لگے رہیں گے، یہ صاف نہیں ہوں جب تک کہ یہ جو مجرم ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں یہ سارے کٹہرے میں نہیں آتے، تب تک یہ داغ نہیں دھلنے والے۔ اچھا ناظرین ایک اور خبر ہے، تجارتی خسارہ پاکستان کا بڑھ گیا ہے اور خبر یہ ہے کہ یہ جو اگست کا مہینہ بھی گزرا ہے، اس مہینے میں $2 ارب سے زائد کا پاکستان کو برآمدات میں، یعنی پاکستان کی جو برآمدات اس میں کمی ہو گئی ہے نا، 10% مزید کمی ہو گئی، تو ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ $2 ارب سے زائد ہو گیا اگست کے مہینے۔ تو ایس آئی ایف سی کدھر ہے؟ سفید ہاتھی، کچھ ٹکے کا کام نہیں کیا، نہ پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، نہ ہماری ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، نہ ہماری سیاحت بہتر ہو رہی ہے، نہ ہمارا امن و امان بہتر ہو رہا ہے، ہم صرف اپنے گھر کا سامان بیچ رہے ہیں، ہم صرف اپنی معدنیات بیچ رہے ہیں۔ ناظرین سہیل افریدی صاحب کی ایک ملاقات ہوئی کور کمانڈر پشاور سے اور اس ملاقات کو لے کر سوشل میڈیا پہ بڑا رولا پڑا ہوا ہے۔ یہ ملاقات کیا ہوئی، کیوں ہوئی، مقصد کیا تھا، کس نے کروائی، وجہ کیا تھی اور یہ باہر کیسے آیا معاملہ؟ اور ملاقات جمعے والے دن ہوئی، صبح پہلے ہاف میں، یعنی 10 بجے کے آس پاس ملاقات ہوئی اور جمعے سے پہلے یہ ملاقات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سہیل افریدی کی جو مصروفیات تھیں وہ پھر 3 لگاتار جلسے ہوئے، جمعے کو، ہفتے کو، اتوار کو وہ جلسے کرتے رہے اور اس سے ایک دن پہلے سہیل افریدی نے کوشش کی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اڈیالہ جیل۔ جمعرات کو وہ کوشش کرتے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی، وہ ملاقات نہیں ہوتی، سہیل افریدی صاحب واپس آتے ہیں خیبر پختونخوا میں، وہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان کی ملاقات ہوتی ہے کور کمانڈر پشاور سے اور اس کے بعد وہ ایک جلسے میں جاتے ہیں، اگلے دن ان کا ایک جرگہ ہوتا ہے اور پھر اگلے دن کرک کے اندر ایک جلسہ ہوتا ہے۔ ان جلسوں میں سہیل افریدی نے نہیں بتایا کہ ان کی کور کمانڈر سے ملاقات ہوئی، روٹین ملاقات ہے، ویسے یہ وزرائے اعلیٰ کی ہوتی رہتی ہیں ملاقاتیں، لیکن نارملی یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سہیل افریدی نے یا ان کی ٹیم نے اس حوالے سے آگاہ نہیں کیا میڈیا کو، یا وہ شاید بتانا نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کی ملاقات ہوئی کور کمانڈر سے۔ ملاقات کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے، اس میں شہزاد اکبر صاحب نے بھی انفارمیشن دی ہے اور کچھ سورسز سے میرے پاس انفارمیشن ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ ملاقات جو ہے یہ سہیل افریدی کی درخواست پہ نہیں ہوئی، یہ ملاقات کور کمانڈر کی درخواست پہ ہوئی ہے، یعنی یہ خواہش جو ہے وہ سہیل افریدی کی نہیں تھی، وہ کور کمانڈر کی خواہش تھی ملاقات کرنے کی، نمبر 1۔ نمبر 2 اسٹیبلشمنٹ کا اپنا جو سوشل میڈیا ہے
وہ اس کے اوپر گند پھیلا رہا ہے اور پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ سہیل آفریدی نے ملاقات کی کور کمانڈر سے. وہ تو کہتا تھا کہ میں نہیں ملوں گا. اس قسم کی باتیں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا سوشل میڈیا کر رہا ہے. یعنی پہلے ملاقات کی درخواست کہاں سے آئی؟ کور کمانڈر کی جانب سے. ملاقات کے بعد پروپیگنڈا کون کر رہا ہے؟ کور کمانڈر سے ریلیٹڈ جو سوشل میڈیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا سوشل میڈیا، وہ اس کے اوپر نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے سہیل آفریدی کو. تو اب کیونکہ وہ بات انہوں نے شروع کر دی تو بات تو آگے بڑھے گی. اس میں شہزاد اکبر صاحب نے پہلے انفارمیشن دی. انہوں نے کہا جی کہ جمعے کے روز ایک حساس ادارے کے صوبائی دفتر کے ایک اعلیٰ آفیسر نے صوبے کے آئینی سربراہ یعنی سہیل آفریدی سے رابطہ کیا اور انہیں اپنے ساتھ کور کمانڈر کے دفتر چلنے کی درخواست. کیا ہو جی؟ کور کمانڈر کے دفتر حاضری ہے. جیسے گڈا پور صاحب کو کہا تھا تو وہ کیبنٹ لے کے پہنچ گئے تھے وہاں. لیکن سہیل آفریدی نے ہی آئینی عہدیدار نے جو پہلے ہی اس دفتر سے ملاقات سے گریزاں تھے، کوشش کرتے ملاقات نہ کریں، انہوں نے بڑے پیار والے انداز میں جواب دیا کہ میرے منصب کے تقاضوں کے مطابق مناسب یہی ہے کہ میں اپنے دفتر میں ملاقات کروں. یعنی میں ادھر کیوں جاؤں ملاقات کرنے کے لیے؟ وہ میرا منصب ایسا ہے کیونکہ ایک آئینی عہدہ ہے میرے پاس، بڑا عہدہ ہے، تو وہ مجھے ملنے کے لیے آئے. اگر وہ تشریف لانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ بات جو حساس ادارے کا افسر تھا اس کو پسند نہیں آئی اور انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور غیر مناسب لہجہ اختیار کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے. جب یہ معاملہ کور کمانڈر کے علم میں آیا تو انہوں نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دانش مندی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے متعلقہ افسر کو تنبیہ کرنے کے بعد خود صوبے کے آئینی سربراہ کے دفتر کا دورہ کیا، انہیں عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور امن و امان کے امور پر خوشگوار ماحول میں تبادلہ خیال کیا. بعد ازاں وہ نہایت احترام کے ساتھ رخصت ہو گئے. اس واقعے کا مقصد بیان کرنے کا آگے وہ اپنا بتا رہے ہیں کہ جی مقصد یہ ہے کہ جو آئینی عہدیداران ہیں ان کی عزت کا خیال رکھا جائے اور وہی جو منصب ہے وہ خود بھی اپنے منصب کا خیال رکھے اور جو سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی ان کے منصب کا خیال رکھے. بہرحال یہ ملاقات جو ہے اس کی درخواست اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یعنی کور کمانڈر کی جانب سے تھی. سہیل آفریدی نے جانے سے انکار کیا کہ میں تو نہیں آ رہا لیکن میرا دفتر حاضر ہے. یہاں پہ اگر وہ آ کر ملنا چاہیں تو بڑی اچھی بات ہے، وہ آ کر مل لیں کیونکہ میرا منصب بڑا ہے اور وہ اگر آ کے کوئی بریفنگ دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آ جائیں، آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو بیسیکلی ملاقات کا جو مقصد بتایا گیا تھا سہیل آفریدی کو پہلے وہ یہ بتایا گیا تھا یہ مبارکباد دینا چاہتے ہیں. پھر وہ آئے، انہوں نے مبارکباد دی بھی. اب ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے، میں سہیل آفریدی سے بات کروں گا تب میں پتہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایکچولی کیا بات چیت ہوئی، لیکن جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سہیل آفریدی نے اپنا وہی موقف دہرایا جو انہوں نے جلسوں میں دہرایا تھا، خاص طور پہ آپریشن کو لے کر، ملٹری آپریشن کو، ڈرون حملوں کو، ان چیزوں کو لے کر ان کا وہی موقف تھا جو عمران خان صاحب کا موقف ہے. اور انہوں نے یہ بات بھی بتائی کہ جناب عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، چیزیں پینڈنگ ہیں. تو اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب سے آج کے دن میں سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہو جائے گی. یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اس ملاقات کے بعد. تو جمعے والے دن یہ ملاقات ہوئی تھی، لیکن جمعے کی اگر آپ تقریر اٹھا کر دیکھیں سہیل آفریدی کی تو اس میں تو کوئی لچک نہیں تھی. ہفتے والے دن بھی کوئی لچک نہیں، اتوار والے دن بھی کوئی لچک نہیں. لیکن گڈا پور سے ذرا مختلف طرز عمل ہے. گڈا پور صاحب خود ملنے چلے جاتے تھے، بعض اوقات غائب بھی ہو جاتے تھے بیچارے اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا گڈا پور صاحب گئے کہاں. پھر اچانک نمودار ہو کے کہتے تھے میں فلاں جگہ سے آگے ہوں، پہاڑ کراس کر لیے. ان کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے. لیکن سہیل آفریدی نے جو طریقہ کار اختیار کیا یہ عزت والا طریقہ ہے اور اتنے بڑے آئینی عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص کو اس طرح پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ جانا چاہیے. جو بھی آئے اس سے ملنا چاہیے، بات کرنی چاہیے. صوبے کے مسائل حل کرنے تو سب سے آپ کو ملاقاتیں کرنی پڑیں گی. لیکن عمران خان صاحب سے اب وہ کیا لے کر آتے ہیں آگے چلنے کا منصوبہ، یہ تو عمران خان صاحب جب ملیں گے سہیل آفریدی کو تبھی پتہ چلے گا اور اس کے بعد جب وہ بات کریں گے تب پتہ چلے گا. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی تنقید کر رہے ہیں کہ جناب یہ سہیل آفریدی صاحب نے ملاقات کیوں کی، جیسے کہ ایک تنقید کی ہے ایمل ولی خان نے. ایمل ولی خان کا کہنا ہے جناب پہلے تو بڑی باتیں ہوتی تھی اور اب جناب یہ ملاقات کیوں کر لی، یہ ملاقات اگر کی ہے تو پھر یہ کمزوری ہے. اس قسم کی باتیں ایمل ولی خان صاحب کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ کو تانے دینے کے لیے اور پی ایم ایل این کے لوگ بھی بڑھ چڑھ کے بات کر رہے ہیں. تو میرا ایک سوال ہے سادہ سا کہ ڈکی میں بیٹھ کے جا کر کسی دفتر کے اندر ملاقات کرنا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے، اس میں زیادہ عزت ہے یا یہ کہنا کہ جی اگر
ملنا چاہتے ہو تو میرے دفتر آ جائیں, یہاں بیٹھ کے ملاقات کر لیتے ہیں, اس میں زیادہ عزت ہے. اور یہ دن کی روشنی میں ملاقات ہوئی صبح 10 بجے کے قریب. لیکن میرے خیال میں یہ ایک چیز, اگر تو یہ میں پتہ کروں گا اس کا کہ کیا کور کمانڈر کی جانب سے منع کیا گیا تھا کہ آپ اس کا اعلامیہ جاری نہ کریں, یا سہیل آفریدی نے اور ان کی ٹیم نے جان بوجھ کر اس ملاقات کا اعلامیہ جاری نہیں کیا اور یہ نہیں بتایا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے. یہ خبر اس طرح باہر نہیں آنی چاہیے تھی, ان کو خود بتانا چاہیے تھا کہ آج کور کمانڈر نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا, وہ آئے اور آ کر ملے اور فلاں فلاں چیز پہ بات ہوئی. بہرحال جو سورسز بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے موقف کے اوپر سہیل آفریدی فی الحال کھڑے ہیں. جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے انہوں نے وہی موقف سامنے رکھا ہے آپریشن کو, ڈرون حملوں کو اور دیگر چیزوں کو لے کر. اور معدنیات کے بارے میں جتنا کلیئر سٹیٹمنٹ سہیل آفریدی نے دیا وہ بھی اب بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آگے ہے کہ جناب ہم کسی کو معدنیات نہیں دیں گے. لیکن میری اطلاع کے مطابق ایک بہت بڑے آفیسر کا بھائی ہے جو معدنیات کے سودے کرتا پھرتا ہے, اور یہ بات بڑی جلدی کھلنے والی ہے.